वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपकी कॉलों का, आपकी इनपुट का। और प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम सर आप आस्ता कर दें। टोरंटो से कॉल है और अपने क्वेश्चन को प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। वेरी टू द पॉइंट। आज हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी कॉलें लें, तो मेरी तमाम कॉलर्स से नंबर 1 पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और दूसरा ये कि रिक्वेस्ट ये है कि सिंस वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड वी वांट टू मेक श्योर कि हम सबकी कॉलें ले सकें ज़्यादा, तो अपने क्वेश्चन को बिल्कुल पहले से सोच के कंडेंस करके और फिर हमारे साथ कम्युनिकेट करें इसको। सो प्लीज़ गो अहेड। Can you hear me? Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ अपना नाम बताइए। आप टोरंटो से कॉल कर रहे हैं और क्वेश्चन शेयर करें अपना। आप ऑन एयर हैं। कॉल कर रहा हूँ, मोहम्मद मालिम बोल रहा हूँ। मुझे ये कहना था डॉक्टर साहब कि आप की कोचेस पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि हमारे बॉलर्स को अभी तक ये नहीं पता कि वो यॉर्कर्स कब फेंके या उनको फेंकने ही नहीं आता। यॉर्कर्स नहीं आती। बिल्कुल। ये कोचिंग कर कैसे हो रहा है और क्यों इनको क्यों नहीं सिखाया जाता है कम से कम बॉलर्स को? नहीं, बहुत शुक्रिया। दैट्स अ वेरी एक्सलेंट पॉइंट। काशिफ, रात को मैं डॉक्टर कादरी के घर पे था, आपके बहुत से दोस्त इनके घर आके मियादाद भी ठहरते हैं किंगवुड के अंदर। उन्होंने बहुत शौकीन है क्रिकेट के। वो पूरी रात बेचारे पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, वो हर 3 मिनट के बाद यही दुख करते रह गए कि यॉर्कर कब देखने को मिलेगी। हाँ, मसला ये है कल क्यों नहीं हमको यॉर्कर देखने को मिली? बताता हूँ। उस पर देखो, एक तो ये कि इरफान अनफिट है, पहली ठीक बात। वहाब रियाज हुआ या सोहेल खान हुआ, यॉर्कर करने के लिए बहुत जान मारनी पड़ती है। आप ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक बेंड करते हो तब जाके यॉर्कर होती है। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि हमारे लड़कों को नेट्स में यॉर्कर की प्रैक्टिस नहीं कराई। सर उमर गुल एक और मैं 4-4 नहीं कराता था। करता ये था। 4 यॉर्कर पूरे 10 ओवर में नहीं करा सकते। वकार यूनुस बैठे हुए ना, बैठे में 15 लाख रुपए महीना लेते हैं। कोच हमारा दुनिया का टो क्रशर यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर्स, वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर बॉलर्स इन द वर्ल्ड। अफसोस है, दुख है। यही तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था आपसे, तो आप कहने लगे आप नाराज हो रहे हो उसके ऊपर। लोग इसी पे तो मुझसे शिकायत करते कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है। वो भाई मेरे, वकार यूनुस अपने जमाने के बादशाह, माजी के अजीम खिलाड़ी, मुश्ताक अहमद, ये क्या कर रहे हैं? सबसे डेंजरस यॉर्कर करने वाले अटलांटा से जो साहब हमें कॉल कर रहे हैं बार बार, उनका बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने को। उनकी कॉल बार बार ड्रॉप हो रही है फॉर सम रीज़न। सर होपफुली इट विल वर्क आउट दिस टाइम। प्लीज़ अपना नाम शेयर करें और तहम्मुल से अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें। प्लीज़ गो अहेड। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ अटलांटा से। मुझे बस 2 क्वेश्चन करना था। जी सर। एक नंबर 1 तो ये कि यानी कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ये मोदी साहब जो हैं अपने यानी कि आकर के नवाज शरीफ को किस बात पे कॉल कर दिया कि डरा दिया पहले से कि खबरदार जो तुम लोगों ने मैच जीता, अगर जीतोगे तो यहाँ मुस्लिम के राइट करवा दूंगा। दूसरा ये कि ये जो इतने यानी कि सुस्त अफ्तारी से अंदाज से खिलाड़ी और इनको सिंगल लेना नहीं आता, ये तो हम लोग जो गलियों में खेलते थे हमें उस वक्त पता था कि भाई सिंगल लोग स्कोर बढ़ता चला जाए। इनको प्रोफेशनल होकर के इनको ये नहीं मालूम। और ये जो मैनेजर और ये हराम लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं? मतलब लगता मुझे तो ये कि ये पढ़े ही लिखे नहीं है कि उनको लैपटॉप नहीं चलाना आता होगा, उनकी कमजोरियां ही नहीं पता है। मैं बैठ के यहाँ से बता सकता हूँ कि किसके में क्या क्या कमजोरी है। तो आप क्या इस बारे में क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपकी कॉल का, आपके पैशन का, आपके ऑब्जर्वेशन का, और अपने आप को अपने कंट्रोल रखा। मुझे पता आप बहुत कुछ और कहना चाह रहे थे, आप नहीं कहा, इसकी भी मेहरबानी। तो थैंक यू सो मच सर। काशिफ, हिज ऑब्जर्वेशन, मोदी साहब ने कॉल किया, चलो तो मजाक की बात हो गई। अब ये बताइए कि सिंगल नहीं ले सका पाकिस्तान। यार ये बेसिक चीज़ें हैं। ये जो है ना, ये एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, पूरी दुनिया की ऑब्जर्वेशन है। सर धोनी ने सिंगल काटे ना आपके, इसलिए आप सिंगल नहीं ले सके। सिंगल काटे और हमारे लड़कों में वो सलाहियत नहीं थी। और देखो थोड़ा सा इसको पीछे चले, धोनी ने आपको रुको 6-7 बंदे आगे खड़े कर दिए। ऐसा करते थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल। देखो इसको पूरा जामे इसका तनाजुर में देख लेते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये कि पहले आपकी बॉलिंग में कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले आपकी फील्डिंग में कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक 300 रन तक, लेकिन अच्छा किया लास्ट 5 ओवर में। लग तो ये रहा था कि 340 350 325 कहीं नहीं गए, लेकिन ये कि चलो वो कंटेन कर लिया। एक मॉरल विक्ट्री पाकिस्तान को मिली, मोमेंटम थोड़ा सा बन गया कि चलो हम कुछ कर सकते हैं।
اس کے بعد جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان دیکھو ایک تو 300 رن پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی حیثیت ہے 200 سے 250 کے درمیان اچھے دن میں اور 150 سے حیثیت ہماری حیثیت یہی ہے. دیکھو مان لو نا جو بات ہے وہ ہے ٹھیک ہے نا. دیکھو ہم کو it is what it is. I mean it is what it is. تو ایک تو یہ تو دو اور جو برے دن میں 150 سے 200 میں آؤٹ ہو جائیں گے. اس کی بہت بنگلہ دیش والی بیٹنگ ہو گئی. نہیں بنگلہ دیش کی تو اچھی ہے ہم سے. بنگلہ دیش 250 بنگلہ دیش 350 کر دیتا ہے. بنگلہ دیش 350 کر دیتا ہے. کل زمبابوے نے 350 کر دیا. زمبابوے 350 کر دیتا. ساؤتھ افریقہ کی بالنگ ساؤتھ افریقہ کی بالنگ خلاف. تو بہرحال تو اس پر جب 300 رن بنے ایک دوسرا جو پوائنٹ ہوا وہ انڈر لائٹس. ایڈیلیڈ میں انڈر لائٹس کو چیز کرنے کے میں بہانے نہیں تلاش کر رہا ہوں لیکن جو بات ہے وہ ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسرا پھر رہی صحیح کسر دھونی صاحب نے پوری کر دی. دھونی نے پاکستان کو اسٹرینگل کیا ہے. اسٹرینگل کیسے کیا؟ چوک کر دیا ان کو کہ ان کے رن روک دیے اور ان کے سکورنگ ایریاز کو ٹوٹلی پیٹرول کر دیا. تم حارث سہیل کھیل رہا تھا نا تو اس نے 4 لڑکے آف سائڈ پہ لیے. پوائنٹ کور گلی ایکسٹرا کور اور مڈ آف اور سلپ کھڑی ہوئی تھی اور اس کو ساری گیندیں موہت شرما 6-3 کی فیلڈ 6-3 کی فیلڈ تھی. ساری گیندیں موہت شرما شمی اور وہ لڑکا تیسرا جو ان کا بالر تھا امیش یادو یہ تینوں آف سٹمپ کے باہر کرا رہے ہیں. اب مارو شاٹ تو وہ سیدھا فیلڈر کے پاس جائے. جب فیلڈر کے پاس جائے تو رن نہ بنے. حارث کی ماشاءاللہ ہر بال مڈل ہو رہی تھی کیونکہ بال بلے پہ آ رہی تھی. پچ اچھی تھی بال بلے پہ آ رہی تھی. اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہوتا تو شاید کل پاکستان 250 پونے 300 رن کر پریشر ڈال دیتا. لیکن چونکہ سیکنڈ بیٹنگ تھی حارث کو وکٹ گرنے کا اندیشہ تھا آؤٹ ہونے کا اندیشہ تھا تو اس کی وجہ سے جب اوپنر نہیں چلا. ایگزیکٹلی. اب آ جاؤ تیسری پوائنٹ کے اوپر. تیسرا پوائنٹ بتا دو. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹیم مینجمنٹ کا فیصلہ یونس خان کو جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اوپنر بھیجنے کا انتہائی غلط فیصلہ. جب لڑکے کو پہلے ہی گیند نظر آنے میں پرابلم ہو رہی ہے آپ اس کو جناب انڈر دا لائٹس اوپن کروا رہے ہو. جس کو پرابلم ہے اس کو روک کے رکھو. کاشف اتنا سینئر بیٹسمین ہے بھائی اس سے بات کی ہوگی. نہیں وہ شریف آدمی ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے بات کی ہوگی شاید. there is a difference between Sharif and being dumb. I'm sorry. ڈم ٹھیک ہے ڈم کر دیا. پاکستان کو ضرورت تھی وہ لڑکا کھڑا ہوگا. یونس کو میں جانتا ہوں سر. یونس کو میں پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں اور اس کے اچھے برے سب کو جانتا ہوں. لیکن یونس نے کل بہت بڑی عزیز صاحب کا کال ہے. جی تو آپ لیں کال لے لیں. سوری عزیز صاحب السلام علیکم. پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیجیے. اپنا کوشچن ہمارے ساتھ شیئر کرنا سر. تھینک یو. گو ہیڈ پلیز. میرا نام عزیز ہے میں ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پیشن کیوں نہیں تھا اتنا کرکٹ کے میچ کے اندر جتنا انڈیا میں پیشن تھا. پاکستان کی فیلڈنگ بہت بکواس تھی شہزاد کی اور اس کی بیٹنگ میں بھی کوئی اتنا وہ نہیں تھا. تو میرا ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ کیا کہنا چاہیں کہ دوسرے میچ میں یہ بہتر ہو جائے. اچھا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کاشف did you really understand the question? I couldn't understand the question for some reason because of the sound quality, so I apologize. So let's go back to Yunus. So you're saying that they forced him to go. ہاں تو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے کل کے گیم میں. کوئی ایک فیکٹر نہیں. But you can't say کہ ایک یونس کی وجہ سے میچ ہار گیا. نہ یہ کہیں کہ جی سرفراز کے نہ ہونے کی وجہ سے میچ ہارے. سرفراز کو 5 میچ کھلائے نا. اس نے کیا کیا سرفراز نے؟ کیچز چھوڑے اسٹمپ چھوڑے اور رن بھی نہیں کیے. اوپن کر کے بھی بھیج دیا مڈل آرڈر میں بھی بھیج دیا سب کر دیا. تو یہ ایک چیز کے اوپر انگلی رکھنا اور اس کو بیان کرنا یہ پرابلم. پھر کیا ہوا عمر اکمل کو غلط آؤٹ دیا گیا. دیکھو وہی والی بات کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی. تو وہی والی بات جب پہلے ہی ہماری 2 وکٹیں 2 اوور میں گر چکی ہیں عمر اکمل آتے ہیں. عمر اکمل کی اسنیکو میٹر پہ آئی نہیں. اچھا یہ بات تو میری سمجھ سے کل باہر تھی. جی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انڈیا کے علاوہ شاید کوئی اور ٹیم ہوتی تو کبھی آؤٹ نہیں نہ دیتا. اچھا میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتا دوں. سارے کامنٹیٹر سو لیٹس جسٹ سیٹ اٹ اپ ریل کوئکلی. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ عمر اکمل کا جو کیچ ہوا کیپر کے ہاتھ میں وہ امپائر نے نہیں دیا تھا. جب امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تو دھونی نے اس کے لیے مطلب ریویو نہیں غلط یہیں پہ غلطی ہو گئی ہے. یوٹیوب پہ جاؤ دوبارہ جاؤ یوٹیوب پر اور دھونی کی اپیل کو اسٹڈی کرو. دھونی نے کیچ کے لیے تو اپیل ہی نہیں کی. دھونی تو اسٹمپنگ پہ اپیل کر رہا تھا. مگر سارا کھیل ہی وہ تھا. سارا کھیل یہیں پر تو سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. جو میری بات ہوئی ہے آج
پاکستان ٹیم میں ایک صاحب سے, مگر اس کو آؤٹ تو کیچ دیا گیا نا. وہی یہی تو پرابلم ہے کہ دھونی کر رہا ہے اسٹمپنگ کی اپیل, امپائر کیچ دیکھ رہا ہے اور اسنیکومیٹر کیچ دکھائی نہیں رہا, اسنیک دکھائی نہیں رہا, تو کس بات کا آؤٹ ہے؟ اب اس پہ کون بیٹھا ہوا ہے, اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ میرے دوستوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسٹیو ڈیوس بیٹھا ہوا ہے اوپر, اسٹیو ڈیوس, ڈیرل ہیئر, روڈی کھٹسن, بڑے بڑے نام ہیں. یہ وہ نام ہیں جو کبھی بھی پاکستان کو پسند نہیں کرتے. میں پھر کہو گے کہ کانسپریسی تھیوری یہ وہ, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن اگر پسند نہیں کرتے تو نہیں کرتے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, ویسے رول تو یہی ہے ریویو کا کہ اگر کہ ریویو ہوا ہے تو اگر اپیل ایل بی ڈبلیو کی بھی تھی اور کیچ ہو گیا تو دین یو کین گیو اٹ آؤٹ. ایک دفعہ جب ریویو شروع ہوتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر, مان لیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ I couldn't agree with you more. I mean, جتنے commentators تھے, جتنے experts تھے, I heard every single one of them saying, even the Indian guys, جو اس ٹائم پتہ نہیں ہرشا بوگلے جو بھی commentator میں تھا, سب نے یہ بولا کہ you can't give this out because نیکومیٹر کے اوپر there's nothing. اور اس کو انہوں نے وائبریشن ریڈ کر کے, میرا نہیں خیال کہ یہ ویرات کا کیچ ہوتا, یہ ٹنڈولکر کا کیچ ہوتا, یہ دیا جاتا. سوال ہی پیدا دیتے یہ ٹنڈولکر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی زندگی آسان مشکل ہوتی. انہوں نے آئی سی سی کے اندر ایک کیس کر دینا تھا. ابھی آئی سی سی, اچھا آج آئی سی سی اس پہ بات ہی نہیں کر رہی ہے. آئی سی سی دیکھو نا, اب ہمارے لوگ ہیں نا, ہمارے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیز آئی سی سی کے سامنے اٹھانی تھی نا. وہاں جو رمیز راجہ بیٹھے ہوئے ہیں, وقار یونس بیٹھے ہوئے ہیں, معین خان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جاتے ہیں جا کے ریٹن اپیل کرتے, ریٹن اپیل کرو. ہوا کیا دیکھو, پہلے گیم میں آسٹریلیا انگلینڈ کا گیم تھا, یاد ہے تمہیں وہ گیم؟ میں نے تو پورا گیم دیکھا تھا. اس گیم میں کیا ہوا کہ لاسٹ وکٹ کھیل رہی تھی, ان کے ٹیلر کو 98 رن پہ بیٹنگ کر رہا تھا, 2 رن چاہیے تھے اپنی ڈیبیو سینچری ورلڈ کپ کی بنانے میں. اس کے اوپر جیمز اینڈرسن نے, یا میرا خیال ہے اس نے اسٹوارٹ براڈ نے گیند کری. جو 11th پلیئر تھا جیمز اینڈرسن کو کس نے گیند کری تھی؟ نہیں سوری آسٹریلیا کا فن نے گیند کری تھی. فن نے گیند کری تھی اور جیمز اینڈرسن کے پیڈ پہ لگی, آؤٹ نہیں تھا وہ. اچھا وہ اپیل کری, آؤٹ نہیں دیا. انہوں نے اس کو ریویو کیا, ریویو ہو رہا ہے ادھر, انہوں نے کراس کر لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا ٹیلر کہ اس طرف آ جائے, اگلی 2 گیندیں اوور کی یا 3 گیندیں جو باقی وہ میں کھیل کے اپنی سینچری کر لوں. میچ تو وہ نہیں جیتتے تھے لیکن کم از کم سینچری کر لوں. انہوں نے بال اٹھائی, فیلڈر نے اٹھا کر کے رن آؤٹ کر دیا اس کو. اب رن آؤٹ کیسے ہو گیا وہ؟ جب امپائر نے ریویو ایکسیپٹ کر لیا کہ ریویو پہ گئی ہے تو بال ڈیڈ ہو گئی, ختم ہو گئی, بال ڈیڈ ہو گئی. جب بال ڈیڈ ہو گئی تو رن آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ رن آؤٹ ہوا, اوپر سے آ گیا کہ رن آؤٹ ہے, چلو رن آؤٹ دے دیا بغیر کسی وجہ کے. اس کے اوپر انگلستان کے ای سی بی نے اٹھا کر کے ای میل اور لیٹر لکھا ہے آئی سی سی کو, 4 گھنٹے کے اندر ان کا جواب آیا اور اس پہ یہ لکھا گیا کہ وی ایکسیپٹ دا بگیسٹ مسٹیک, اپولوجائز فار دس واز دا بگیسٹ مسٹیک. تو آئی تھنک اس پہ بات ہوگی صحیح, اس پہ بات ہوگی صحیح. مطلب اس کے بیٹ کے, یہاں پہ بیٹ پڑا ہوا ہے, مطلب اس کے بیٹ کے قریب سے بال گزری ہے. اسنیک کو مطلب یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ سارے کامنٹیٹر, سارے ایکسپرٹ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں, وہی چیز سن رہے ہیں, تھرڈ امپائر دیکھ رہا ہے. یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ بھائی یہ آؤٹ نہیں دے سکتے. سوری, وی ہیو اے کال فرام نیو یارک. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت عرصے سے, آپ بہت ٹائم سے ہولڈ کر رہے ہیں سر. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے سر اور اپنا نام بتائیں. گو اہیڈ. السلام علیکم کالر, گو اہیڈ پلیز. You are on air. Go ahead, Hello? please. اچھا, میں فرزین بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. Okay. اچھا, مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مصباح ہم کو لیڈ کر سکتا ہے سیمی فائنلز تک جس سے اس نے ابھی پرفارمنس دی ہے. بہت شکریہ آپ کے کوشچن کا, ایکسلنٹ کوشچن. گو اہیڈ جی. یہ بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں نا. مصباح از a very genuine batsman. He is the most highest scoring captain over the last 5 years. کوئی بھی کپتان نے اتنے رن نہیں بنائے جتنا کہ مصباح نے. ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. ہاں ایشین بیٹسمین, ایشین کی بات ہو رہی ہے, ورنہ تو اے بی ڈی ویلیئر اس سے زیادہ بنا چکا ہے, ہاشم آملہ اس سے زیادہ بنا چکا ہے, لیکن یہ کہ ایشین بیٹسمین کی بات ہو رہی ہے. لیکن مصباح از ناٹ اے کیپٹن. یہ بات میں نے 6 مہینے پہلے اسی شو پہ کی تھی. اور دیکھو میں آواز کتنی مدھم رکھ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں زیادہ زور سے بولتا ہوں. یہ بڑی سمجھنے کی بات تھی کہ مصباح کو کپتانی دکھانی ہے اگر اور کپتان بنانا ہے تو کم از کم وقار یونس یا مشتاق باؤنڈری پہ آ کے بیٹھ جائیں. یہ کوئی انہونی بات میں نہیں کر رہا بھائی. یہ بات ایلن ڈونلڈ جو ہے نا, وہ پورے گیم میں باؤنڈری پہ بیٹھتا ہے. ایلن ڈونلڈ بالنگ کوچ ہے نا ساؤتھ افریقہ کا, وہ باؤنڈری پہ بیٹھتا ہے اور پانی کی بوتل لے کے آتا ہے, وہ تولیے دیتا ہے کھلاڑی, بہانے سے آگے بہانے سے بتاتا ہے کہ جیسے یہ کر لو, اب یہ کر لو.
अगर मिसबा में सलाहियत नहीं है, जो नहीं है, जो हमने पिछले कई सालों में देख ली है कि उसके अंदर क्रिकेटिंग माइंड नहीं है। जब मैं सरफराज को कप्तान बनाने की बात करता था तो मैं इसीलिए करता था कि उसमें क्रिकेटिंग माइंड है, जैसे कि मोइन खान में क्रिकेटिंग माइंड था, जावेद मियांदाद में क्रिकेटिंग माइंड था, तो राशिद लतीफ़ में क्रिकेटिंग माइंड था। इसमें क्रिकेटिंग माइंड नहीं है। जब नहीं है तो उसको जरूरी नहीं हर अच्छा, तेंदुलकर अच्छा बैट्समैन था, कैप्टन नहीं बन चल सका। एग्जैक्टली उसकी बैटिंग पे कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसकी बैटिंग पे दो राय नहीं है, लेकिन ये कि अपने व्यूअर्स को ये बात भी आप समझाएं कि कहीं को ये ना कहें कि काशिफ मिसबा के खिलाफ है। काशिफ मिसबा के खिलाफ नहीं है, काशिफ मिसबा की कप्तानी के खिलाफ है, काशिफ उस माइंडसेट के खिलाफ है कि प्ले सेफ प्ले सेफ प्ले सेफ। तो उसमें जिस तरह से कल हमने विराट कोहली और शेखर धवन और सुरेश रायना को कल बना के हलवे दिए हैं, जब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, यार ये बात एक आपके कॉलर ने भी की थी और कितनी अच्छी बात है, जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो ये बात तो हम जैसे बिल्कुल बेवकूफ़ लोगों को, एमेचर लोगों को भी पता है कि गेंद जो पड़ के अंदर आएगी, लेफ्ट हैंडर को अपनी राइट लेग को अक्रॉस लेके जाना है और उसको बल्ले की पूरी बॉडी की मूवमेंट के साथ उठानी है और वो जाएगी ऑन साइड के ऊपर। उसके लिए बहुत आसान शॉट है। युवराज सिंह, शेखर धवन, आपका सुरेश रायना, जडेजा तो खैर मैं नहीं मानता इतना, क्रिस गेल, अच्छा उनके मैं ये पूरी टीम के, क्रिस गेल, ये वो लड़के हैं जो अपनी ज़िंदगी में 80% रन जो हैं वो ऑन साइड पे बनाते हैं। उन बॉलरों के खिलाफ जो गेंद को अंदर लेके आते हैं, उन बॉलरों के खिलाफ जो गेंद को टर्न करते हैं। तो लेग स्पिनर अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन अनलेस एंड अंटिल ही हैज अ वैरायटी। हफीज यूज्ड टू डू वेल, दैट्स व्हाई हफीज नीड्स टू डू बॉल वेन द अदर वे। एग्जैक्टली। हुसैन साहब कॉल कर रहे हैं ह्यूस्टन से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके कॉल करने का और बहुत देर होल्ड करने का, वेट करने का। प्लीज अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल बात कर रहा हूं ह्यूस्टन से। जी इकबाल साहब, और मैं ये पर अकमल की जो बात आपने की है वो जो भी है सही है, लेकिन जो कैच छूटे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि फील्डिंग हमारी बड़ी अच्छी जा रही है क्या? यार देखिए, एज ए पाकिस्तानी उसने कहा कि मैं खैर ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन वक़ार मोइन खान दूसरे लोग जो उन्हें कोई अकल नहीं आ रही थी कि क्या कर रहे हैं हम। नहीं ये ऐसे आदमी को देखते हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो फील्डिंग के हवाले से you know what, there was one very easy catch, right, and there were two difficult catches. नहीं डिफिकल्ट कैच एक ही था, एक इजी कैच था। दूसरा कौन सा डिफिकल्ट था? वो जो स्क्वायर लेग के ऊपर यासिर के हाथ से कल 2 कैच गए हैं सर। वो वाला कैच तो नहीं मानता मैं। वो जो बाउंड्री पे जो था स्क्वायर लेग के ऊपर, हाँ वो बाउंड्री पे तो वन बाउंस पे उठाया उसने ना। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। जो एक तो शुरू में जो विराट कोहली का कैच था, आई थिंक ही वाज लेट शुरू में, तो दैट वाज अ टफ चांस, बट वो चांस था। मगर बाद में फिर उसने दोबारा रायना का था, किसी का था, स्क्वायर लेग के ऊपर ये खड़ा था, स्पिन के ऊपर पुल शॉट था, और जो उसने हाथ रेस किया, मगर he was not even close। वो तो लग के गई उसके हाथ से, छक्का हुआ। अब देखिए मैं बताता हूँ यार, देखो भाई ये कैचेस, इकबाल भाई ये जो कैच हैं, एक दो कैच हर एक से गिरते हैं। कल इंडिया से भी कैच गिरा है, ये बात नहीं है। रनआउट मिस किया, रनआउट मिस हुए हैं, बिल्कुल ब्लाइंड रनआउट मिस किया और कैच मिस किया। लेकिन बात ये नहीं है कि आपको कैच गिर गया एक या 2 कैच इधर हो गए तो गेम हम हार जाते हैं। हाँ कभी कभी कैच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे विराट कोहली जैसे बैट्समैन का जो आसान कैच छोड़ा वो 75 रन कर चुका था। अच्छा तो मसला ये नहीं है, टीमें वो जीतती हैं, वो कामयाब होती हैं जो कैच निकलवाती हैं। अच्छा कल कैच निकलवाती है, दिस इज द पॉइंट। कैच निकले ही नहीं, कल कैच निकले ही नहीं। कैच निकलवाने की सलाहियत होती है कोच और कप्तान की स्ट्रेटजी में। कल धोनी ने सारे कैचेस निकलवाए हैं। पहला कैच निकलवाया उसने यूनुस का, दूसरा कैच निकलवाया उसने आपके हारिस सोहेल का, तीसरा कैच उसने निकलवाया इसका क्या शाहिद का, और उसके बीच में कल जो शोएब मकसूद का कैच निकलवाया उसने। शोएब मकसूद, अब आप बताइए शोएब मकसूद को आउटसाइड द ऑफ नहीं, मैं बात वेरी स्टूपिड शॉट, मैं बात सुन तो लो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। शोएब मकसूद के शॉट पे तो कोई दूसरी राय नहीं, यानी कि इंतहाई बेवकूफाना जाहिलाना शॉट है नहीं, और तुम कट करने जा रहे हो दूसरी बॉल के ऊपर। लेकिन वो लड़का, लेकिन स्लिप नहीं थी, फ्लोटिंग स्लिप थी। ये बात होती है यार
یہ اسٹڈی کرتے ہیں کھلاڑیوں کو, یہ پڑھ کے آتے ہیں کھلاڑیوں کو, ان کی فوٹیج دیکھ کے آتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ عمر اکمل ہو, کامران اکمل ہو, حفیظ ہو, آپ کا ناصر جمشید ہو, سب کے ٹانگیں گلوڈ ہیں کریز پہ. جو گلو ہے کریز کے اوپر وہ آسٹریلیا کی پچز کی شارٹ گیندوں کو کھڑے کھڑے مارے گا, اور جب مارے گا تو ایج لگے گی زور سے. اب جب زور سے لگے گی تو فرسٹ سلپ پہ نہیں, فلوٹنگ سلپ میں کیچ جائے گا, کیونکہ وڈتھ کے ساتھ مطلب سلپ اینڈ ہاف کے قریب, سلپ اینڈ ہاف بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ سلپ. یہ ہوتی ہے سہیب کو وہ شاٹ 200 دفعہ ریوائنڈ کر کے دکھانا چاہیے. بالکل بالکل سہیب کی سزا یہ ہونی چاہیے میرے خیال میں کہ کل کوچ اس کو لے کے بیٹھے اور اس کو بولے کہ بیٹا یہ میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر, 500 دفعہ تمہارا یہ کیچ, واچ دس شاٹ 500 دفعہ کہ تم نے کیا ٹیم کی ضرورت تھی اور تم نے کیا حرکت کی دوسری بال کے. اور میں انہی کی بات جس سے ہماری بڑی امیدیں ہیں. ہاں میں وہ کھیلے گا, لڑکا کھیلے گا, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اقبال صاحب تھے, میں ان کی پوائنٹ کا جواب دے دوں کہ میری جان ایک آدھ دو کیچ اقبال صاحب ہر میچ میں گرتے ہیں, ہر کھیل میں گرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ آپ کے کپتان نے, آپ کے کوچ نے کتنے کیچز انڈیوس کروائے. مسئلہ یہ بنا کاشف ایک تو کیچ آ ہی نہیں رہے تھے, اور جب آیا تو وہ بھی گر گئے. ایک وکٹ ٹیکنگ بال نہیں تھی. یہی تو ٹریجڈی تھی کہ ایک تو چانس ہی نہیں بن رہے تھے, اور جو بنے ہم نے گرا دیے. اور جو چانس بنائے جاتے ہیں, چانس کریٹ کیے جاتے ہیں, کل دیکھے تھے کیسے ہندوستان نے چانس کریٹ کیا. We have a caller on hold for a very long time. السلام علیکم, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیجئے, اور بہت شکریہ آپ کے ہولڈ کرنے کا اتنا لمبا عرصہ. پلیز اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. گو اہیڈ. جی السلام علیکم, میں ڈیلس سے عمران بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. الحمدللہ سر, آپ کی دعائیں. سر کوئی سوال تو نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ سوال کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہماری پاکستان کی ٹیم ہے نا, یہ سنسیئر تو ہے ہی نہیں. یہ ملک کے لیے نہیں کھیلتی ہے, یہ تو نوٹ بنانے کے لیے کھیلتی ہے. اب جیسے بقار کے لیے کہہ رہے تھے 15 لاکھ روپے لے رہے ہیں, 20 لاکھ. پہلے جاوید میاں پویلین میں بیٹھ کے اشارہ کرتا تھا کہ مڈ آن پہ کھیلو, آف پہ کھیلو, لیگ پہ کھیلو, ادھر کھیلو, سنسیئر تھے ملک سے. اب یہ لوگ سنسیئر تو ہیں نہیں. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کب کس کو اوپن بھیجنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ صرف صبح اٹھتے ہیں یا اپنی وردی پہنتے ہیں اور گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں, اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کہتے ہیں ہم لوگ تپے ہوئے ہیں, پوری رات کالی کر کے کھیلتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اکیلے نہیں, سب کا یہ حال ہے, پوری رات کے جاگے میں سب پوری رات کے حال ہے. اور یہ اب جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. اب مطلب وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچے. عمران خان کے زمانے میں پرانی ٹیمیں جب ہوتی تھی تو ان کی پرسنالٹی ہوتی تھی. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. چوکا کراچی سے ہیں ہم لوگ, جب باؤنڈری پہ چوکا لگتا تھا نا تو ہم لوگ بھاگتے تھے کہ آج ہم نے کلوز سے عمران کو دیکھ لیا یا ریاض کو دیکھ لیا. برانے میں بھی بیٹھے ہو نا, سوائے آفریدی کے علاوہ آپ کسی کو پہچان بھی نہیں سکتے. کوئی ایموشنز ہی نہیں ہے کسی کی. بہت شکریہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یار. تھینک یو سو مچ. یہ مجھے بتائیے کہ جو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ جو میاں جب تھے تو ہی واز اے ویری لائک انوالو ٹائپ آف اے کوچ. یہ کوئی نئی رسم بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی آپ وقار کو دکھاتے ہیں, وقار بس یوں بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب دنیا میں کچھ ہو جائے, کیچ چھوٹ جائے, چھکا لگ جائے, چوکا لگ جائے, ان کا بس ایک ہی ایکسپریشن ہوتا ہے یوں کر کے. یہ کوئی نیا کول بننے کا طریقہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کہ از دس ہاؤ کوچز آر بینگ انگیجڈ دیز ڈیز کہ دے کیپ دیئر کمپوزر تھرو آؤٹ دا گیم؟ آئی ووڈ رادر سی سم سارٹ آف این ایموشن, کو تھوڑا ناراضگی نظر آئے, کوئی غصہ نظر آئے. کیا وجہ ہے کہ بالکل وہ نہیں خرم بالکل ایموشنز نہیں دکھاتے؟ بہت ساری, ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. باب ولمر جب کوچ تھا تو اس کا ایک اپنا اسٹائل تھا, پھر ڈیو واٹمور تھا, اس کا اپنا اسٹائل تھا. محسن خان کا اپنا اسٹائل تھا, اور وقار کا اپنا ہے. جو کوچنگ محسن خان کا طریقہ تھا اور جس طرح سے وہ بیہیو کرتا تھا لڑکوں کے ساتھ, اور جس طرح سے وہ اینیمیٹڈ ہوتا تھا, میرے خیال میں اس سے بہتر پاکستان کے لیے ریکارڈ بھی اچھا تھا. بہترین لڑکوں کو تیار کرنا, لڑکوں پہ محنت کرنا. آج کے زمانے میں پچھلے 5-6 سالوں میں اگر کوئی بہترین کوچ باب ولمر کے بعد آیا ہے تو وہ محسن خان تھا. وقار یونس ہوئے, موئن خان ہوئے, یہ مشتاق ہوئے. یار یہ بات بالکل صحیح کی آپ کے کالر نے. اپنے زمانے میں بہت اینیمیٹڈ ہوتے تھے, مطلب بہت انوالو ہوتے تھے. مجھے اب لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ مے بی دس از دا وے دیٹ یہ چاہ رہے ہیں کہ اور ان کو کوچنگ کی جاب مل جائے, آگے چل کے انگلینڈ میں مل جائے. کما لیا بھائی, بہت کما. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت سارے جو کام کر رہے ہیں ہمارے لیے نہیں کر رہے, یہ اپنی اگلی جاب کی تیاری کر رہے ہیں. یہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. انہوں نے کما لیا اور کما رہے ہیں, مختلف طریقوں سے کما رہے ہیں اور کماتے رہیں گے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے کالر نے جو بات کی تھی وہ بالکل صحیح تھی
کوئی ترس نہیں ہے, کوئی تڑپ نہیں ہے, کوئی محبت نہیں ہے, کوئی خیال نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اپنی ہونا. اپنی بیٹنگ کر رہے ہیں, اپنی بیٹنگ کرو, پیسہ کماؤ, تصویریں کھچاؤ. اس سے بڑا گلیمر کیا ہوگا کہ ورلڈ کپ کے اندر آپ کوچ ہیں پاکستان ٹیم کے, جو پوری دنیا کا میڈیا آپ کو کور کر رہا ہے, بس دیٹس اٹ. پیسے بھی بناؤ سائٹ کے اوپر. تو یہ یار کوئی ایک بات ہو تو بتائیں. آپ کو کال ہے کینسس سے, میں چودھری صاحب کال کر رہے ہیں کینسس سے. السلام علیکم سر, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے اور اپنا کوشچن شیئر کریں. بہت شکریہ کال کرنے کا. گو ہیڈ پلیز. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصغر چودھری کینسس سے بول رہا ہوں. جی اصغر صاحب پلیز گو ہیڈ. تھینک یو ویری مچ سر. مجھے یہ رکھنا, مجھے زیادہ کرکٹ سے اتنا میں اس کا ماہر نہیں ہوں, نہ مجھے علم ہے, مگر ایک ہے میں اسکول کے زمانے میں میتھمیٹکس میں بہت کمزور ہوتا تھا. مجھ میں ایک کمال تھا کہ میں یا تو نقل مار کے یا کسی سے اس کا جواب پوچھ کے نا حساب کے سوال کا, تو میں وہ سوال نکال لیا کرتا تھا نیچے سے اوپر کو. 12 گھنٹے پہلے ہمارے ٹی وی کے اور ایشان تھے کیا ہو رہا تھا وہاں. 12 گھنٹے کے بعد ہم کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی طبیعت, کھیل کو کھیل نہیں سمجھتے. جب دو چیزیں, دو پارٹیاں ہیں, دو پہلوان ہیں, دو ٹیمیں ہیں, ظاہر ہے ایک نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے. مگر ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہم بالکل ہی, ابھی میں بات کر رہا تھا پنجابی میں کہتے ہیں یا آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں, یا ہم بالکل سریا پہ پہنچ گئے یا ہم بالکل جو ہے نا تحت سرا میں چلے گئے. جی تو ایک گیم ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس میں دے گا, مگر ہماری بہت ساری خامیاں, ہمارا کوئی شعبہ اللہ کی مہربانی سے ایسا نہیں رہ گیا جو انحطاط کا شکار نہ ہو. جی جی بہرحال ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے صرف دعا کر سکتے ہیں. پہلے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر اس ملک کے لیے دعا کرتے ہیں. بالکل. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور بہت شکریہ آپ کا ڈفرنٹ پرسپیکٹو. آئی تھنک دس پٹس تھنگز ان پرسپیکٹو, رائٹ. سو آئی تھنک اٹ واز ریئلی ریفریشنگ ٹو گیٹ اے کال لائک دس کہ وہ کہہ رہے ہیں ایوری باڈی کام ڈاؤن, گیم ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایک ٹیم نے جیتنا تھا, ایک ٹیم نے ہارنا تھا, ہماری ٹیم کمزور ہے, تو کوئی اتنا مطلب دل پہ نہ لے. میں سمجھ سکتا ہوں, مگر ہماری تکلیف تھوڑی سی مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے تو دکھ ہے پرسنلی, وہ یہ ہے کہ ہم فائٹ نہیں دی ہم نے بالکل. بس بے شک آف کورس وی وانٹ ٹو ون, وی آر پاکستانی فینس, ڈائی ہارڈ پاکستانی فینس. بچوں نے جرسیز پہنی ہوئی ہے پاکستان کی, 5 سال سے لے کے ہر عمر کے بچے نے, ہم لوگ ویری ویری کمیٹڈ. خوشی ہوتی ہے پاکستان ایک اچھا گیم لڑتا, اور پھر اگر ہار بھی جاتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہو. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور تو 20 اوور میں فارغ ہو گئے سر. بالکل صحیح بات ہے یہ. اور یہ جو آپ کے کالر تھے کینسس سے, انہوں نے بہت عمدہ بات کی ہے, بہت سمجھداری کی بات کی ہے کہ گیم ہے, گیم میں ایک کو جیتنا ایک کو ہارنا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ گیم تو پھر وہ اکیلے ہی کھیلیں گے, تو پھر اکیلے ہی کھیلو, پھر ہمیں کیوں بلایا بھائی. ہماری تو وہی حیثیت کر لگ رہی تھی کہ ہارو جیتو مگر لڑو تو صحیح. جیتو ہمارے لیے, ہاں ہارو جیتو مگر لڑو تو صحیح, اور کوئی عقل تو استعمال کرو, کوئی دماغ تو لڑاؤ, کچھ کر کے تو دکھاؤ. تم تو وہاں پہ گھومنے گئے ہوئے ہو, تم تو رات میں 11 بجے 12:30 بجے کھانا کھا کے آ رہے ہو. پتہ نہیں کون سا کھانا 12:30 بجے رات کو ملتا ہے ایڈیلیڈ کے اندر. بھیا اپنے پاکستان میں شادی پہ کھانا نہیں کھایا 2 بجے ملتا ہے. ہاں وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا, ایڈیلیڈ کی تو آبادی ہی, اسی کے حوالے سے اب ایڈیلیڈ کی آبادی ہی وہاں کو پاکستانی کی شادی ہوگی. اچھا بہرحال تو وہ بالکل صحیح. تو وہ یہ بات صحیح ہے ان کی, ہمیں کھیل کو کھیل کے طور پہ لینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ پاکستان قوم کو جو چیز گلو کرتی ہے نا خرم, نہیں جو اسپورٹ کے علاوہ پاکستان ٹیم کو جو چیز گلو کرتی ہے, جو یکجا کرتی ہے, جو نیشنلزم کو اجاگر کرتی ہے, وہ کرکٹ. اور اگر یہ کرکٹ, جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں پروگراموں میں, پچھلے 8-9 سالوں میں اس کرکٹ کو ہم سے چھینا جا رہا ہے, اس کرکٹ کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے کہ اس قوم کو زندہ رہنے کی کوئی وجہ دو ہی نہیں, اس کو سروائیو کرنے کی کوئی وجہ ہی نہ دو. بجلی لے لی ہم سے, پانی لے لیا ہم سے, سیل فون چھین لیے ہم سے, اب کرکٹ بھی لے لو. اور اس کی وجہ یہ کرکٹ اس لیے لے لو کہ اگر ایسا نہ ہو کہ اس قوم کو کوئی خوشی مل جائے. ہماری قوم خوش کس پہ ہو جاتی ہے, ہماری قوم اس پہ خوش ہو جاتی ہے کہ جی وہ پاکستان نے 1 گیم جیت لیا, 2 گیم جیت لی. کاشف ہمارے پروڈیوسر مجھے بیسکلی ڈانٹ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. اینڈ عزیز صاحب آپ سین انٹونیو سے کال کر رہے ہیں, پلیز یو اسٹے آن ہولڈ سر, وی نیڈ ٹو ٹیک دس کوئک کمرشل بریک. ویل بی رائٹ بیک اینڈ ویل ٹیک یور کال سر. تھینک یو سو مچ.